क्या जो भी इमाम महदी होगा, छोड़ दें मिर्जा साहब को, जो भी आपकी नजर में जो होगा, अगर वो इमाम महदी होगा तो उसको आप नहीं मानेंगे, तो फिर आप क्या कुफर नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं, हम सरकार की इत्तिबा कर रहे हैं। इसी तरह हजरत मसीह के हवाले से भी आप जानते हैं हदीस है, आपके इल्म में वो तमाम हदीस मौजूद हैं, तो हम उनकी बुनियाद पे मानते हैं। क्योंकि हजरत महदी के हवाले से हमें जो कुछ बताया गया है, जो सही हदीस से साबित है, हम उस पर ईमान लाएंगे। आपका मामला भाई ने आपके हकमो अदल ने आके कह दिया कि महदी के हवाले से कोई हदीस भी ऐसी नहीं है कि जो काबिल एतमाद। इस्लाम में कुरान और सुन्नत में सिर्फ दो शख्सियात, एक है मसीह दज्जाल, एक है मसीह इब्ने मरियम। इसके अलावा किसी मसीह का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। टोटल ये दो है। ना आपका महदी का मामला उन फरमुदात पे, उन हिदायत पे मबनी है जो सरकार ने अता की, और ना ही आपका मसीह का मामला उन बातों पे मबनी है कि जो सरकार ने अता की। आपका अपना मामला है वो मुख्तलिफ। मिर्जा साहब के वालिद साहब में सादात की आमेजिश आ गई, और मिर्जा साहब खुद को सादात कहेंगे तो वो बाप की वजह से सादात में, क्योंकि दादियों का ताल्लुक बाप की तरफ से होता है। तो मिर्जा साहब की जो पहली बात है वो दुरुस्त है और वही ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें ना नासिर भाई, इससे भी बड़ा आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मिर्जा साहब के ना, मिर्जा साहब की जो इंटेग्रिटी है, जो उनकी इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर एक सवाल या शान खड़ा। सवाल मेरा ये है इम्तियाज साहब कि आपने एक बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का हमें किसी को मानना हमारे ऊपर फर्ज नहीं। ठीक, आपको भी ये बात पता होगी कि हम भी कोई खलाई मखलूक से नहीं आए, हम भी आप लोगों में से ही निकल कर जमात अहमदिया में शामिल हुए। सवाल मेरा ये है कि आपके जो अकायद हैं, चलो अगर आप ये कह लें कि हमें पूरे नहीं पता है, लेकिन 90% तो हमें पता है क्योंकि हम उधर से निकल के आए हुए हैं। लेकिन आप जब ये बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म के दीनी मामलात पर किसी आदमी पर ईमान लाना हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, क्या ये बात आप कैसे करते हैं जब आप इस बात के दावेदार हैं कि इमाम महदी ने आना है और इस्लाम में आकर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, जो भी कुछ करना है? तो क्या जो भी इमाम महदी होगा, छोड़ दें मिर्जा साहब को, जो भी आपकी नजर में जो होगा, अगर वो इमाम महदी होगा तो उसको आप नहीं मानेंगे, तो फिर आप क्या कुफर नहीं करेंगे? आपके कौल और फेल में जो है इसमें मुझे तजाद नजर आता है, इसमें थोड़ी सी बात बता दें मुझे। जैसा बहुत शुक्रिया नासिर भाई, सबसे पहले तो कम करते हैं, और मेरा मकसद सिर्फ आप तक कहने था कि एक बात मुकम्मल, बाद मकसद आप बिल्कुल अभी मैं इंशाल्लाह आपके सवाल। अब देखिए जरा, हजरत मह अलैहि रिदवान ने आना है, इसको मैंने क्यों माना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले बता गए, यानी हजरत महदी अलैहि रिदवान पे जो ईमान है ना, इसका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने। मेरी बात को समझिएगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दुनिया से चले जाने से पहले जो दीन दे के गए हैं, इसमें हजरत महदी के हवाले से आप हमें हिदायत दे गए हैं। आप जानते हैं अहादीस मौजूद हैं, उस पर आपका हमारा इख्तिलाफ वो सेपरेट टॉपिक है। एक बात। दूसरी बात ये देखें, आपने कहा मसीह, और आप जो ये बात जानते हैं कि जो मेन इस्लाम है उसके अंदर महदी और दो अलहदा शख्सियात, हजरत महदी का ज़हूर पहले है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर बाद। कितने साल हैं उस पे कशन है रवायात। अब देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हम आज ही मानते। ये थोड़ी है कि जब वो तशरीफ लाएंगे फिर वो दावा करेंगे फिर हम सोचेंगे, ना 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 ना, हम तो कहते हैं कि भाई आज भी, आज के दिन में अगर कोई बंदा कहे कि मैं हजरत मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं मैं तो रखता, वो बंदा मुसलमान है, तो हम तो उनको आज भी मानते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि उनका जब दोबारा वो तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त की उनके हाथ के ऊपर उनको अमीर के तौर पे करना, उनको आप सल्लम का खलीफा तस्लीम करना इस उम्मत के अंदर, वो हमें सरकार बता के गए हैं। तो जैसे हजरत महदी के हवाले से आप सल्लम हमें बता के गए हैं, हम सरकार की इत्तिबा कर रहे हैं। इसी तरह हजरत मसीह के हवाले से भी आप जानते हैं हदीस है, आपके लिए में वो तमाम हदीस मौजूद हैं, तो हम उनकी बुनियाद पे मानते हैं। तो इन दोनों चीजों का ताल्लुक, यानी इन अ नटशेल जो खुलासा बात का क्या है कि इन दोनों शख्सियात को पे ईमान लाना और इनके मुतल्लिक जो तफसीलात हैं उनको हम, वो उनका हिस्सा हैं जो सरकार दुनिया से तशरीफ जाने से पहले हमें दे गए हैं। तो ये तो कभी भी हमने नहीं कहा ना कि सरकार ने जो दीन हमें दिया दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले हमें जो दीन दिया उसमें से कोई बात हम माने कोई नहीं मानेंगे, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। तो ये इस पूरे दीन का हिस्सा है नासिर भाई। हाँ देखें, ठीक है आपकी बात अभी जो आपने की है, तो ये ठीक है आपकी बात कि इसमें फर्क हो सकता है कि हमने भी ये जो आपने जितनी भी बातें की है ना, हम भी अगर रजा साहब को मानते हैं तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखकर ही मानते हैं। और आप भी जब ये बात करते हैं तो इस तरह आपने जो अभी बात की है ये ठीक है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है आपका और हमारा, लेकिन ये कहना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म के भी किसी चीज को नहीं मानते, ये बात आपने जो पहले की थी वो मुझे लगी थी कि ऐसा नहीं है।
آپ نے بھی کچھ ماننا ہے اور ہم نے بھی کچھ ماننا ہے، بس اتنا ہی فرق۔ اچھا ناصر بھائی ایک صرف میں کامنٹ کر دوں، اور ظاہر میں جیسے پہلے بھی ناصر بھائی عرض کیا ہے کہ ساری موجود ہے، اصل میں جن الفاظ سے آپ اور میں اس کو سمجھ سکتا تھا آپ کون سا بیٹھ کے لکھ رہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ پتہ ہے جو ہم نے اپنی زبان سے بات نکالی۔ واٹر بائی کے ساتھ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی پیدا ہو، یہاں سے بات کا آغاز، اور اس کے بعد وہ ایسے کسی کشف الہام خواب کا دعوے دار ہو جائے کہ جی کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان بچے گا، اور اس پہ ایمان لانا فرض ہے، نہیں لاؤ گے تو تم اللہ کی نظر میں مسلمان رہو گے ہی نہیں۔ تو واٹر بھائی وہ ساری بات اس کانٹیکسٹ وہاں پہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ دیکھیں ہر بات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات کا آغاز ہی یہاں سے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص پیدا ہو اور پھر وہ اس طرح کے کسی وہی الہام خواب کا دعوے دار بن جائے کہ جس کا اس کے اوپر بیان کرنا فرض ہے اور ہم پہ ایمان لانا فرض ہے۔ اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو وہ مجرم، اور ہم اگر مانیں گے نہیں تو ہم اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے اور خدا کی نگاہ میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ ہم نے بات وہاں پہ یہاں پہ جو آپ کو بات بتائی ہے وہ حضرت مسیح اور حضرت مہدی کے حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں دین دے گئے ہیں وہ اس کا حصہ ہے، وہ ہمیں باہر سے کسی نے نہیں۔ صرف ایک اور بات آخری ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے جناب کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت مہدی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم ایمان لا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس پہ دلیل ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے حوالے سے ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ آپ کا معاملہ بھائی نے آپ کے حکم و عدل نے آ کے کہہ دیا کہ مہدی کے حوالے سے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد ہو، انہوں نے تمام حدیث کو مسترد کر، تو یہاں پہ آپ کا ہمارا مہدی کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہو گیا۔ ہمارے پاس جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ ان صحیح حدیث کی بنیاد پہ ہے، میں اس کا انکار بالکل نہیں کروں گا۔ ہر موضوع پہ ناصر بھائی ایسے ہوتا ہے کہ ضعیف روایات بھی موجود ہوتی ہیں، موضوع روایات بھی موجود ہوتی ہیں، ہمارا اس بات پہ اعتراض ہے کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ مہدی کے حوالے سے جو ساری روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں، تمام بناوٹی ہیں، موضوع ہیں اور وہ من گھڑت ہیں، اس پہ ہمارا اعتراض ہے۔ تو ہمارا جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ کے حکم و عدل نے ان کا انکار سب کا کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں جہاں تک حضرت مسیح کا تعلق ہے، ناصر بھائی مسیح کے نام سے نا، مسیح کے نام سے اسلام میں قرآن و سنت میں صرف دو شخصیات، ایک ہے مسیح دجال، ایک ہے مسیح ابن مریم، اس کے علاوہ کسی مسیح کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، ٹوٹل یہ دو ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کا جو مسیح کا معاملہ ہے وہ جدا ہے، تو نہ آپ کا مہدی کا معاملہ ان فرمودات پہ ان ہدایات پہ مبنی ہے جو سرکار نے عطا کی، اور نہ ہی آپ کا مسیح کا معاملہ ان باتوں پہ مبنی ہے کہ جو سرکار نے عطا کی۔ آپ کا اپنا معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ مسترد کیا ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ادھر، کسی کا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی فرقے کے، وہ جو مرزا صاحب نے بتایا ہے وہ انہوں نے وہ بات کی ہے کہ ایک فرقے کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے امام مہدی کی حدیثیں بنا لی ہیں ایک الگ شخصیت کی، وہ ساری من گڑت ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب دیکھیں، بات ہر آدمی سمجھ کے لیے کرتا ہے، میری سمجھ میں دیکھیں نا، ہم چلو ٹھیک ہے میں بھی، لیکن میں اپنی عقل سے بھی سوچتا ہوں جتنی مجھے اللہ نے دی ہے یا جتنا کچھ بھی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، فرق یہ وہی میں نے دیکھا ابھی، وہ بات جو آپ نے کی ہے تو کلیئر ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی ماننے کے قائل ہیں جس طرح سے بھی ہے، اور ہم نے مانا ہے، فرق ہو سکتا ہے اس میں، لیکن ہے بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو امام مہدی ہو، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ پہلے نبی تھے، وہ آج بھی نبی ہیں، مطلب کسی نہ کسی رنگ میں تو وہ آئیں گے تو نبی تو ہوں گے نا۔ تو بات یہ ہے کہ امام مہدی جو اللہ بنائے گا اور جس کا ماننا ہم کے اوپر فرض ہے، مثلا جو اس کو نہیں مانے گا وہ رسول اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا ماننا تو فرض ہے نا، لازمی ہو گیا کہ اسلام میں آپ نے اس کو ماننا ہے۔ تو جس شخصیت کو اللہ ہدایت دے اور جس کا ماننا بھی اسلام میں ضروری ہو، تو وہ نبی اللہ کے بغیر اور کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی اللہ ہی ہوتا ہے کہ جس پر ایمان بھی لانا ضروری ہے اور وہ اللہ بھی اس کو ہدایت دے رہا ہے، تو وہ نبی اللہ کے بغیر پھر کیا ہو سکتا؟ جی ناصر بھائی میں آپ کی نا آخری بات پہ پہلے کامنٹ کر دو، آپ نے کہا ایمان لانا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کہ یہیں پہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے نا تو آپ کو وہ ساری باتیں ناصر بھائی ہو جائیں گے کلیئر، کہ جب یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں ولی نے کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، فلاں ولی نے کہا کشف ہوتا ہے، میں نے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیا جو ابھی آپ نے بات اصل بات کہ جو وحی نبوت اور رسالت ہوتی ہے صرف وہ چیز ہے کہ جس پہ ایمان لانا فرض۔ اچھا ایک بات تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی آپ نے نا کہا کہ جس کو اللہ ہدایت، غالباً آپ مہدی کا لغوی چارے، اب دیکھیں نا ناصر پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، یہ آپ کا تعلق پھر ہمارے دین کے ساتھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہاں پہ لغوی معنی بلکہ مہدی ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے کہ ان کو ٹائٹل بھی مہدی کا دیا جا رہا ہے، بعض احادیث میں موجود ہے بعض میں نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سے
سرکار کی لینیج ایک آدمی کا ایک معین شخص کا آنا ہم اس کو مہدی، ہم لغوی طور پہ نہیں کہ ہدایت ورنہ دیکھیں نا آپ مثال کے طور پہ دیکھیں اللہ کے سارے نبی پھر تو مہدی ہیں، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سرکار سب سے بڑی مہدی تھے، تو مہدی لغوی معنی کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، مہدی اس معین شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کا ہمیں حدیث میں بتایا گیا۔ اچھا ابھی یہاں پہ ناصر بھائی ایک آپ کو اگر کسی نے یہ بات بتائی ہے نا جماعت میں سے تو آپ اس کی بات دیکھیں، آپ نے میری بات کو ذرا لینا بھی نہیں ہے اور کبھی بھی آپ نہیں لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے میری باتوں کو شک کی نظر سے دیکھنا، لیکن اس پہ دوبارہ تحقیق اگر آپ کو جماعت نے بتایا نا کہ وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جو اہل نے چونکہ مہدی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف میں آپ کے سامنے دو کوٹ پڑھ، پہلا میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ روحانی خزائن والیوم نمبر 6 پیج نمبر ہے 181 381، آپ یاد بالکل نہ رکھیں کیونکہ تمام ریکارڈ آپ اس کو دوبارہ وہاں جا کے دیکھ۔ میرے صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا سچا اور صحیح مذہب جس پہ ہمیں یہ لوگ کافر ٹھہراتے یہ ہے کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں، ہاں مسیح موعود آ گیا۔ دو کوٹ اور ویری سمپل، ازالہ اوہام والیوم 3 ہے روحانی خزائن کا، اس کا پیج نمبر 344 344، محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی ایک لاسٹ کوٹ پڑھ دیتا ہوں، مجموعہ اشتہارات والیوم نمبر نیا ایڈیشن ہے، پیج نمبر ہے 297، ذرا سنیے گا ناصر بھائی، مہدی کے متعلق جس قدر حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح، تو بھائی وہ آپ کو اگر کسی نے بتایا تھا تب بھی غلط ہے، اگر آپ کی تحقیق ہے اس میں بھی غلطی ہے، آپ کو غلطی لگی۔ مرزا صاحب نے یکسر مسترد کیا ہے صرف ایک فرقے کے کانٹیکس میں بات، جی ناصر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ آپ کی بات کو شک سے دیکھنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں جب بھی کسی کی بات بھی اچھی ہو اور جو بات صحیح ہو اس کے اوپر غور کرنا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ دیکھنا اور غور کرنا یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہنا کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میرا جو پوائنٹ تھا وہ میں نے کہہ دیا اور مجھے اس کا جواب جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے، جو میرا آج کا جو مقصد تھا نا آپ سے بات کرنا، جو آپ بات کر رہے تھے وہ مجھے مل گیا، بہت شکریہ۔ جی اب ناصر السلام بھائی علیکم۔ ناصر بھائی جانے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی گزارشات میں کر دوں انشاءاللہ، ویری وانٹ ٹیک لانگ ٹائم۔ ناصر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نا ایک بات کی، میں نے اس کو نوٹ کیا، آپ نے کہا جی کہ آپ بھی یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی مانتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم بھی مانتے ہیں، تو میں نے ناصر بھائی آپ کو دو ٹوک انداز میں بتایا کہ ہمارا حضرت مہدی کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ مہدی کے حوالے سے صحیح روایات کا تعلق، اور جہاں تک آپ کے پیشوا کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان میں سے ایک، اسی طرح جو ہمارا مسیح کا کانسیپٹ ہے ہمارے اسلام میں جو اللہ کا سچا، ایک تو ہے نا مسیح دجال، میں کہا صرف دو مسیح ہیں، مسیح دجال ہے اس کا تو پتہ ہی کٹ گیا نا، لیکن جو اللہ کا سچا مسیح ہے وہ صرف ایک ہے، مسیح ابن مریم، اس کے علاوہ اسلام میں کسی مسیح کا کوئی کانسیپٹ، تو یہاں پہ بھی آپ کا ہمارا کوئی ایک کسی بات پہ متفق نہیں ہے، ہمارے دونوں کے دین بالکل جدا ہیں، کانسیپٹ جدا ہیں، اس کے ماخذ بھی جدا ہیں۔ اچھا آخری بات کر، میں اس بات کو ناصر بھائی اپریشیٹ، اور میں اپنے الفاظ کو آپ کہتے میں واپس کہ میرا یہ غلط گمان تھا کہ بھئی آپ شاید میری ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن آپ نے ایک بیلنس والی ایک متوازن بات کی ہے کہ اگر کوئی میری بات ٹھیک ہے آپ اس کو لیں گے۔ اب ناصر بھائی اگر یہ بات درست ہے نا تو میں صرف جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کر دوں گا ٹوٹل 2 منٹ کے اندر، اس پہ غور کر لیجئے گا، میں کسی جواب کا آپ سے طالب نہیں ہوں کہ آپ مجھے جواب دیں، کوئی میری آپ کی بحث، صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا فوڈ فار تھاٹ کہ سوچنے کے لیے کچھ آپ میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس امت کا جو مسیح ہے جس کو وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں مسیح محمد، کہتے ہیں کہ اس کی شرائط، اس کی کنڈیشن یا اس کی نشانیاں ہیں، ان میں ایک لازمی نشانی مرزا صاحب نے یہ بتائی ہے کہ اس امت کا مسیح اپنے باپ کی طرف سے سید نہیں، اور اس کے مثال کیا دی آپ شاید جانتے بھی ہوں کہ جیسے پچھلی امت کا جو مسیح تھا نصارہ کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کے اعتبار سے بنی اسرائیلی نہیں تھے، اور یہ مرزا صاحب کا ایک مین آرگیومنٹ تھا کہ دونوں امتوں میں مکمل مماثلت قائم کرنی ہے، تو جیسے وہاں باپ کے اعتبار سے وہ مسیح بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے تو اس امت کا مسیح بھی باپ کے اعتبار سے قریشی اور سید نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے خود اپنی تحریر میں یہ بات کی ہے، غلط ہے صحیح ہے خلاف واقع ہم نہیں جانتے، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایک دادی سادات میں سے تھی، ایک دادی ویسے بھی اپنا ناصر بھائی بایولوجیکل آپ کے دادے کی 4 بیویاں بھی ہو نا تو آپ کی دادی بایولوجیکل، چونکہ یہاں پہ ساری بات لینیج کی ہو رہی ہے ایک ہی ہو، اچھا اس کا خود بھی اعتراف انہوں نے کیا کہ میری ایک دادی سادات میں، اور اس ایک دادی کے باعث وہ کہتے ہیں کہ سادات کے میں آمیزش آ گئی۔ اب ناصر بھائی آپ بات پہ غور کیجئے گا، وہ دادی کو سادات میں سے ایک دادی کو سادات میں سے کہہ رہے ہیں، دادی اور دادا کے ملاپ سے براہ راست مرزا صاحب پیدا نہیں ہو سکتے، دادی اور دادا کے ملاپ سے مرزا صاحب کے والد محترم پہلے آئے، یعنی غلام مرتضیٰ صاحب آئے، یعنی دادی کے اندر سادات کا خون تھا
اور دادے کو وہ سادات میں سے نہیں کہتے. تو دادی اور دادا کے ملاپ سے ان کے باپ جو ہے وہ غلام مرتضیٰ کے خون میں مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق آمیزش آ گئی سادات. اب مجھے بتائیں کہ جب مرزا صاحب کے والد صاحب میں سادات کی آمیزش آ گئی اور مرزا صاحب خود کو سادات کہیں گے تو وہ باپ کی وجہ سے سادات میں، کیونکہ دادیوں کا تعلق باپ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ بھی عقلی طور پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دادی کا خون براہ راست مرزا صاحب میں تو نہیں نہ آ سکتا. دادی اور دادا کے ملاپ سے پہلے غلام مرتضیٰ میں آئے گا، اور جب غلام مرتضیٰ کے خون میں اگر سادات کی آمیزش آ گئی تو ثابت کیا ہو گیا کہ مرزا صاحب والد کی طرف سے سادات میں سے ہیں. اور وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس امت کا مسیح باپ کی طرف سے سادات میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ڈسکوالیفائی کرے، کیونکہ مرزا صاحب کو سادات میں سے ماننا ان کے دعوے کے مطابق ضروری ہے. اب وہ سادات میں سے ماں کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ دادی والی بات لے کے چل رہے ہیں. تو مرزا صاحب اپنی تحریروں کی روح سے باپ کی طرف سے سید ثابت ہوتے ہیں، اپنی تحریروں کی روح سے، لہذا وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اپنا مسیح اپنے دعوے کے. امتیاز صاحب میں آخری بات اس کے اوپر کر دوں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں نا آپ، اس پہ میں نے کیا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو مہدی ہے وہ سادات میں سے ہوگا تو میں اس بات کو، مرزا صاحب کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میں اپنے عقل اور اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اپنے عمل اور اپنی چیز پہ ہوگا، کسی کی نسبت سے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی اس میں سے ہے. میں تو اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں شروع سے کہ صرف یہ کہنا کہ وہ سادات میں سے ہوگا اور اس کا کوئی بڑا نام ہوگا، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری امت ہے وہ پوری امت ہی اس میں سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں سے جو اچھے اعمال کرے گا وہ ہوگا. یہ کوئی کسی خاندان یا کسی سے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. رہی بات مرزا صاحب کی جو تحریر کی، تو مرزا صاحب نے جو جتنی بھی اس کی وضاحت دی ہے وہ ہر دیکھیں، یہ مرزا صاحب کا کام سب لوگوں کے لیے تھا کہ وہ لوگ جو سادات کے اوپر زور دیتے ہیں وہ ان کو سمجھانے کے لیے وہ بات لکھی گئی ہے. ایسا تو دیکھیں ایک یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، جو خاندان ہوتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، دادیوں سے تو، لڑکیوں سے تو خاندان ہوتا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں. لیکن وہ صرف ایک وضاحت کرنے کے جو لوگ اس بات پر ہٹ درم ہوتے ہیں کہ وہ سادات ہی ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کو لیے لکھا ہے کہ شاید کسی کو اس راستے سے سمجھ آنی ہو تو آ جائے. وہ صرف اتنی بات ہے. باقی کوئی خاندان ہونا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں لڑکیوں سے خاندان ہوتا ہی نہیں، خاندان تو لڑکوں سے چلتا ہے. اچھا ناصر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت احترام کے ساتھ آپ کی بات کا میری بات سے کوئی تعلق، میں نے اگر یہ سی بات کی ہوتی نا کہ بھئی مہدی سادات میں سے ہوگا لہذا سادات افضل ہوگا، میں نے بات، اگر آپ پوچھیں کہ پھر میں نے کیا بات کی ہے، میں نے ٹوٹل بات کی ہے مرزا صاحب کا ایک آرگیومنٹ پیش کیا ہے. اب میں مرزا صاحب کے آرگیومنٹ کو آپ کے سامنے آرگیومنٹ کی فارم میں پیش کر دیتا ہوں. مرزا صاحب کے جو آرگیومنٹ کا جو پریمس اے ہے، آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ آرگیومنٹ جیسے کہتے ہیں ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ، ٹھیک ہے، اس میں پریمس سے بھی آپ رزلٹ نکالتے ہیں. مرزا صاحب کے آرگیومنٹ کا پریمس اے یہ ہے کہ اس امت کا مہد اور مسیح باپ کے اعتبار سے سید نہیں ہو سکتا. یہ مرزا صاحب کا پریمس اے ہے. پھر مرزا صاحب کا پریمس بی یہ ہے کہ مرزا صاحب باپ کی روح سے سید ہیں. ان دونوں کا لازمی نتیجہ ہے مرزا صاحب اس امت کے مسیح نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. آپ جس طرح بات کو لے کے جائے وہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے. میں نے بات ہی نہیں کی کہ بھئی وہ مہدی سادات میں سے ہوگا، سادات افضل ہوگے نہ ہوگا، کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب اپنے آرگیومنٹ کی روح سے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور یہ ایسا آرگیومنٹ ہے. ناصر بھائی دیکھیں، آپ کا اپنے جگہ پہ احترام، میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ناصر بھائی دعوت دیتا ہوں، آپ غیر مذہب کے نا 3 لوگ جج کے طور پہ لے لیں جن کے بارے میں آپ کو بھی یقین ہو، ہمیں بھی یقین ہو کہ یار یہ کم از کم بات دلائل کو دیکھ کے کریں. ہم دونوں ان کے سامنے یہی مقدمہ پیش کریں گے کہ مرزا صاحب نے پہلی ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ اس امت کا جو مسیح ہے وہ باپ کی طرف سے سید نہیں ہو سکتا، اور ساتھ یہ ڈسکوالیفائز ٹو بی مسیح آف دس امہ. تو بھائی یہ پوائنٹ ہے. میں تو جو آپ نے بات کی میں نے اس میں کوئی بات کی ہی نہیں ہے. صاحب میں نے بھی وہی بات کی ہے، شاید آپ میری بات سمجھ نہیں سکے یا میں اپنے لفظوں میں آپ کو وہ بات پہنچا نہیں سکا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے پہلی بات لکھی ہے نا، وہ بات کو میں اس بات کو میں درست سمجھتا کہ اس کا سید سے ہونا ضروری نہیں ہے. جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ بات درست ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی ہے، میں معذرت، میں نے آپ کی بات کاٹی ہے بھائی. آپ پھر جو ہے نا، میں اپنے آپ کو بلیم دوں گا، میں آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا ضروری نہیں ہے بھائی، ایسے نہ کرے پلیز. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ایک لازمی شرط ہے اس امت کے مسیح کی، لازمی شرط ہے کہ وہ باپ کی طرف سے سید نہ ہو، اور اس کے بعد مرزا صاحب خود کو باپ کی طرف سے سید ثابت کر گئے. تو یہ بات ہے بھائی، ایسے نہ ناصر بھائی کریں. آپ کا مطلب بات کو ایگزیکٹلی ہاں میں دیکھیں نا، وہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو بات مرزا صاحب نے کہی ہے، پہلی جو بات آپ نے بیان کی کہ سید نہ ہو، میں اس بات کو درست سمجھتا ہوں. اور جو دوسری بات مرزا صاحب نے لکھی ہے، میں نے آپ کو یہی بات کہا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں کیا زیادہ تر امت میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سید ہوگا،
وہ حضرت فاطمہ سے ہوگا اس چیز کے اوپر. تو مرزا صاحب نے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے انہیں سمجھایا ہے کہ شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ ہے. تو یہ میں آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بات کیا ہے. میں نے اس نظر سے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اب زیادہ تر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں سے ہوگا، وہ ان کے لیے روشنی ڈالی ہے. تو مرزا صاحب کی جو پہلی بات ہے وہ درست ہے اور وہی ٹھیک. اچھا یہاں پہ دیکھیں نا ناصر بھائی، اس سے بھی بڑا آپ نے پرابلم کریٹ کر دیا مرزا صاحب کے نا. مرزا صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے، جو ان کی انٹیگریٹی ہے، اس کے اوپر ایک سوال یا شان کھڑا ہو کہ مرزا صاحب نے خود ایک اصول بتایا کہ اس امت کا مسیح باپ کی طرف سے سید نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف جب ان لوگوں کو انہوں نے قائل کرنا تھا کہ جو سید مہدی ہونے کے قائل تھے تو اپنا اصول توڑ دیا. تو یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے میرے بھائی. نہ سیاست نہ کری یہاں پہ نہ آپ نے دیکھیں. پہلی بات ہے کہ ہماری کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ میرا سوال کا جواب. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو آرگیومنٹ ناصر بھائی آپ پیش کر رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب کا جو پہلا اصول ہے، وہ پہلا اصول کیا ہے کہ اس امت کا مسیح باپ کی طرف سے سید نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہے، یہ خود بتایا مرزا صاحب. لیکن جب انہوں نے خود کو باپ کی طرف سے سید بتا دیا تو اس کے بعد ان کا مقدمہ ختم ہو گیا ہے. یہ بات یہاں پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر چکی ہے. اس کے بعد وہ کسی ایسی قوم یا قبیلے کو مخاطب ہو رہے ہوں کہ جو مہدی کے سید ہونے کے قائل ہے تو وہ خود کو آرگومنٹ پیش کر دیں. ہمیں سے کوئی بحث، ہماری بحث یہاں پہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو مہدی اور اس امت کے جو مسیح کا جو کرائٹیریا پیش کیا، خود پیش کیا، اس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. یہ نقطہ ہے میرے بھائی. نہیں امتیاز صاحب، میرا ایک سوال ہے ادھر آپ سے کہ خاندانی جو نسل ہوتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے یا ماں سے؟ باپ سے چلتی ہے اصول کے مطابق. مرزا صاحب نے جو بات کی ہے میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں. ہاں وہی بات ہے، لیکن جو اصول ہے وہ تو ہمیں نظر کے سامنے رکھنا چاہیے نا. اصل اصول تو وہی ہے. یہ بات تو صرف ایک سیکنڈ دیکھ، آپ اور میں ہم اصول پہ ڈس ایگری نہیں کر رہے کہ جو لینیج ہے، جو ہے وہ باپ کی طرف، ہم اس پہ ڈس ایگری کر نہیں رہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دیکھیں میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو کھڑے کیے، ہم مرزا صاحب کو ان کے کھڑے کیے گئے اصولوں پہ پرکھ رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ مطالبہ ناصر بھائی کر سکتے ہیں کہ امتیاز بھائی آپ نے فلانی بات کی ہے، ثبوت دیں. میں نے پوری فائل کھولی ہوئی ہے، میں آپ کو ثبوت دوں گا جو باتیں کر رہا ہوں. اس پہ آپ مجھ سے آگ رکھتے ہیں، مجھ سے مانگنے کا. لیکن اگر مرزا صاحب نے بے اصولی کا ارتکاب کیا اور کیا ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کیا ہے، تو وہ تو ان کا ایکسٹرا جرم ہے. یعنی اصول کھڑا کیا جو بے اصولی پہ مبنی تھا، وہ بھی غلط ہے. تو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہو ناصر بھائی، مسئلہ اور لگ گیا کہ مرزا صاحب نے اصول بھی جو کھڑا کیا وہ اصول بھی بے اصولی کی بنیاد پہ تھا، پھر جو کھڑا کیا اس پہ خود ڈسکوالیفائی ہو. یہ ڈبل جرم ہے. ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہ سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ بات باپ کی نسل سے ہی چلتی ہے، اور وہ جو انہوں نے صرف سمجھانے کے لیے ہی وہ بات کی ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھنے کے لیے اگر آپ سب چیزیں دیکھیں نا تو آپ ایک ایک چیز کو اٹھا، کیونکہ آپ نہ ماننے والوں میں سے ہیں تو آپ نے تو وہ پھر ایک اس کی ایچی بیچی دیکھنی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. تو پھر انشاءاللہ آپ کو میں نے فالو کیا ہے، پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ ناصر بھائی، بہت شکریہ، موسٹ ویلکم. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، ایک کوشش ہے. بس ایک ناصر بھائی بات کروں گا کہ ناصر بھائی کے اندر نا جب آرگیومنٹ پریزنٹ ہو رہے ہوں، بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہو، ناصر بھائی وہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے کہ بھائی آپ چونکہ منکر ہیں. اب دیکھیں نا، میں کسی عیسائی سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈیبیٹ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے وہ لٹرل بیٹے ہو سکتے ہیں. بات اس چیز پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بجائے اس کے مجھے آرگیومنٹ سے کنونس کرے یا میں کہوں نہیں تم تو ہو ہی منکر، وہ کہ تم تو ہو ہی منکر. تو علمی دنیا میں ناصر بھائی ان باتوں کی کوئی حیثیت. آپ اپنی پوری سے مجھے بہت مارکسان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن فرمائے. لیکن یہ جو آپ کی آخری بات ناصر بھائی بہت احترام کے ساتھ، دنیا میں کوئی وقت. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. باتیں پھر کرتے رہے تو لمبی ہو جائے گی، تو مجھے بھی تھوڑا کام ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ہوگی گفتگو. جناب موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری